तो वो उस आदमी ने निकाल कर दिया। तो उससे पेरेंट्स पूछा कि आपने क्यों निकाल कर दी, अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। उसने कहा कि नहीं, जो इसको सेंस नहीं है कि आपने चाय कैसे पेश करनी है। तो पहले आपको पता है जो कॉपर सासे होते थे, पिच परेड जिसको हम कहते थे, तो उसमें चाय दी जाती थी। उसने छोटी सी बात को लेकर उसने कहा कि नहीं, इसको पता नहीं है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो ठीक नहीं है। आप चाहे जितने मर्जी आप हैंडसम हो, जितने मर्जी करें, लेकिन एक होती है ना आपके बैठने का तरीका, आपकी गुफ्तगू का तरीका, प्रेजेंटेशन जो है बड़ी जरूरी है। तो आजकल जो पूछा जाता है कि जी लड़की काम क्या करती है ना, कितने पैसे कमाती है, लड़की लड़के। अभी पिछले दिनों मुझे फैमिली से मुलाकात हुई, वो कहते हैं उसकी माँ ने लिखा है तो लड़के का रिश्ता जो है वो करने के लिए बातचीत हो रही है। जब लड़के को उनका चल जी आप ही मिल लो लड़की से, तो जब उससे लड़का मिला तो लड़की ने कहा कि मुझे तो रेंज रोवर चाहिए, वहाँ पे बड़ी महंगी गाड़ी है रेंज रोवर। तो उसने कहा लड़के को, लड़का फाइनेंशियल एडवाइजर है बैंक में, अच्छा जॉब है उसका, तो उसने कहा जी मुझे तो रेंज रोवर चाहिए और गाड़ी मुझे चाहिए। उसके बाद उसने कहा दूसरी शर्त ये है कि मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रह सकता, मुझे लैपटॉप चाहिए, अभी शादी हुई नहीं है, अब पिंड बसे ने चौके पहला। उसने कहा गाड़ी चाहिए, दूसरा ये मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। उसने कहा मैं कहाँ से इतनी महंगी गाड़ी तुझे लेके दूँ और घर भी पहले लेके दूँ तुझे। तो वो कहते कि आप काम और शुरू कर दें, आप अगर 9 to 5 काम करते हैं तो 2-3 घंटे और दिन काम कर लो, तो मुझे ये चीजें चाहिए। उसने कहा सॉरी जी मैं नहीं शादी कर सकता। पहले क्या होता था, जिस दौर के हम खिलाड़ी हैं, जब हमने शादी की, नहीं मेरे साथ में गाड़ी बंद हो गई है यार, इंजन ही चलेगा, बड़ा पुराना। तो उसमें ये होता था कि अच्छा भी लड़की जो है घर गृहस्थी वाली होनी चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि मिलकर हम काम करेंगे, अपना घर बनाएंगे और अपने लिए गाड़ी खरीदेंगे, और अगर साइकिल भी खरीदे थे दोनों मियां बीवी तो बड़ा खुश होते थे। आज का जो कंडीशंस हैं दोनों तरफ से वो ये होती हैं कि नहीं जी हमने पहले तो ये सब कुछ जो होना चाहिए, तो शादी करने का क्या फायदा नहीं, लड़के के पास गाड़ी भी हो, उसके पास घर भी हो, उसके पास रुपया पैसा भी हो, तो लड़की ने सिर्फ आना एंजॉय करने के लिए। दिस इज वेरी वेरी बैड एटीट्यूड। दोनों को मिल के घर को चलाना होता है और अच्छी प्लानिंग करके अपने घर के लिए, अपनी जिंदगी, और जब मेहनत से दोनों को चीज खरीदते हैं तो वो एंजॉय करते हैं, है ना। तो अगर पहले से वो सब कुछ मौजूद है तो वो कहते हैं मेरा क्या इसमें अच्छा, तो गाड़ी के पास पहले भी थी, फिर भी अच्छा कौन सा मतलब इसको आप मॉडल करें, घर जो है ना साथ ही रहना, कोई और घर बनाते। सो क्राइसिस जो है पूरी दुनिया इस वक्त, खासकर जो रिलेशनशिप क्राइसिस है ना, ये बड़े ही खतरनाक हैं। और जो चर्च के अंदर जो क्राइसिस है, लीडरशिप में क्राइसिस है, अब दो तरह के लोग हम देखते हैं, वो जो कि लीडर है, एक वो जो कि मैनेजर है। अनफॉर्चुनेटली चर्च के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर मैनेजर आपको बड़े अच्छे मिलेंगे, जो रुपए पैसे को मैनेज करते हैं, चीजों को मैनेज करते हैं, बट दे आर नॉट गुड लीडर। तो एक पासवान को ना सिर्फ एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए, ऑफ कोर्स उसको एक अच्छा मैनेज करने वाला होना चाहिए चीजों को, लेकिन उसको एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए। मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि चीजों को ऑर्गेनाइज कर सके, और जब वो नहीं होती तो मैनेजर बदल दिए जाते हैं। लीडर जो होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो क्राइसिस को फेस करते, पहले हमने सीखा, वो बुज़दिल नहीं होते, वो मौजों का मुकाबला करते हैं और वो दूसरों की मदद करते हैं। अच्छे लीडर जो होते हैं वो क्राइसिस में जब कामयाब हो जाते हैं तो अपने लोगों को साथ लेकर जाते हैं, और जब वो कामयाब होते हैं तो सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो एक पासवान को, एक चाहे वो यूथ फॉर क्राइस्ट में लीडर हो, उनको ना सिर्फ एक अच्छा मैनेजर होना है, एक अच्छा लीडर भी होना है। अब क्राइसिस पर जब हम बात करते हैं तो जो क्राइसिस है इसमें जो यूनानी जुबान का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसका मतलब है एनी सिचुएशन जो जिंदगी के तवाज़ुन को खराब कर देती है, मतवाज़न नहीं रहने देती, और जिसमें आप अनबैलेंस हो जाते हैं, गैर मतवाज़न जिंदगी हो जाती है, इमोशनली स्पिरिचुअली आप जज्बाती तौर पर, रूहानी तौर पर अनबैलेंस हो जाते हैं क्राइसिस की वजह से, मुश्किलात की वजह से। जैसे कि अभी हमने सीखा आदम और हवा के बारे में कि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और रिजल्ट क्या हुआ, एक खलीज आ गई खुदा और इंसान के दरमियान। तो क्राइसिस जो है ये शुरू से ही, हम दुनिया के शुरू से हम इनको क्राइसिस को देखते आ रहे हैं।
اب کرائسس جو ہیں زندگی میں, جو مشکلات ہیں, وہ ہمیں ایک اپرچونٹی دیتی ہیں, ایک موقع دیتے ہیں کہ یہاں تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ وکٹم ہوتے ہیں اور کئی ہوتے ہیں وہ فاتح ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. when we are talking about the plans of God, جب ہم اس کو ڈسکور کر رہے ہیں, جب ہم کے بارے میں سوچ رہے ہیں, پلاننگ کے بارے میں, جو خدا کی پلاننگ ہے. شروع میں ہم نے سیکھا تھا کہ خدا جو ہے وہ پرفیکٹ پلانر ہے, ہم پرفیکٹ پلانر نہیں ہیں. ہم پلان کرتے ہیں, اس میں کرائسس آ جاتے ہیں, اس میں مشکلات آ جاتی ہیں. کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ وکٹم بن ہوتے ہیں, کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے نا, کسی نے میری مدد ہی نہیں کی, اس لیے میں ناکام ہو گیا. کئی جو ہوتے ہیں وہ ان کرائسس کو لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے, اس کو چیلنج کے طور پر لیتے ہیں اور وہ ان میں آگے بڑھتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں, فاتح ہوتے ہیں. چیلنج جو ہے, کرائسس جو ہے, یہ ہمیں ایک اپرچونٹی دیتے ہیں, ایک موقع دیتے ہیں کہ ہم ان کرائسس میں, ان مشکلات میں ہم کامیاب ہوئیں, تجربہ کریں, محنت کریں, کوشش کریں اور ہم آگے بڑھیں. سیلف موٹیویشن, اپنے آپ, کسی نے آپ کو قائل نہیں کرنا ہوتا, لوگ کو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو, سب سے پہلے بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ون کریں. دنیا کو ون کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو ون کرنا ہے. اگر آپ جس دن اپنے آپ کو ون کر جائیں گے نا, آپ دوسروں کو بھی جیت سکیں گے. لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جیتتے, اپنے آپ کو قائل نہیں کرتے, آپ دوسروں کو قائل کیا کریں گے. کرائسس میں when we talk about the plan, ہمیں پہلے ان کرائسس میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. جب ابھی ہم دانیل کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, دانیل جو کہ شیروں کی مان میں تھا, کبھی آپ نے اس امیج کو دیکھا ہے جس میں دانیل شیروں کی مان میں ہے, شیر اس کے چوکٹ ہے؟ امیج آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ ہمیں بچپن سنڈے اسکول میں سکھایا جاتا تھا. اگر میرے پاس وہ تصویر موجود آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا, میرے من میں یہ بات آئی ہے. دانیل کھڑا ہے, اس کے چوکٹ شیر ہے. اگر آپ غور کریں اس تصویر کو, اس وقت ضرور دیکھیے گا, اگر انٹرنیٹ ہوتا تو اس میں سے نکال لیتا. دانیل کی نگاہ جو ہے وہ شیروں پر نہیں ہے, دانیل کی نگاہ اوپر آسمان پر ہے. In your crisis, in your trouble, آپ کی نگاہ جو ہے وہ مشکلات پر نہیں ہونی چاہیے, خدا پر ہونی چاہیے. اگر آپ مشکلات پر نگاہ رکھیں گے, خدا پر نگاہ نہیں کریں گے, آپ کامیاب. شیروں کی مان میں جب آپ کے چوکٹ شیر ہوں, آپ کی نگاہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے. ایز اے لیڈر, جب خداوند آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے, جب خداوند آپ کو کوئی پلان دیتا ہے, آپ جب ان پلانس کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اچھا یہ پلان ہے خداوند کا یہ منصوبہ میرے لیے, آپ ان پہ سوچتے ہو, اور جب یہ میں کروں گا تو بڑا مشکل ہوگا میرے لیے. ہاں یہ پلان ہے, اس کے لیے مجھے فائنینشیل پرابلم ہوگی, اس کے لیے لوگ میرے ساتھ نہیں دیں گے. آپ ضرور ان پہ فوکس کریں, لیکن اس پہ دھیان کرنے کے بعد آپ ان کرائسس میں لرن کریں کہ کیا خداوند اس میں میرے ساتھ ہے یا نہیں. خداوند کے ایک پاک کلام کو دیکھیے. دوسرا کرنتھیوں کا خط, اس کا پہلا باب, 2 Corinthians chapter 1, 2 Corinthians, یعنی بندی کرنا موبائل اپنا مہربانی, کیونکہ یہ بڑا خاص کام ہوتا ہے میرے, جو ڈائیورٹ ہو جائے نا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. 2 Corinthians کا پہلا باب, اس کا 8ویں حدیث میں ہے. 2 Corinthians chapter 1 verse 8, اس کی 8ویں حدیث میں ہے. اب آئے بھائیوں, ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف ہو جو آسیا میں ہم پر پڑی, کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے, یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے, بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے, تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے. چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا, اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا. تو learn in your crisis,
اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں سیکھیں. اور وہ یاد ہیں کہ فٹ اسٹیپس آن دا سینڈ، یاد ہے. ایک شخص نے جو خدا سے گلہ کیا، وہ اس نے دیکھا کہ جب مشکل اس کی زندگی میں آئی تو وہاں پر اس کے قدموں کے نشان تھے. اس نے خدا سے کہا کہ خدا، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. لیکن یہ میری زندگی کے سفر میں جب میری زندگی میں مشکلات آئیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے قدموں کے نشان ہیں. آپ کہاں پر تھے؟ یہ صرف میرے قدموں کے نشان ہیں، آپ میرے ساتھ نہیں تھے. خدا نے کہا بھلے آدمی، یہ تیرے نشان، تیرے قدموں کے نشان نہیں ہیں، یہ میرے قدموں کے نشان ہیں. جب تو مشکل میں تھا میں نے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ تیرے نشان نہیں، یہ میرے قدموں کے نشان ہیں. سو جب آپ مشکل میں ہوتے ہو، اینکر کا پتہ ہے آپ کو، لنگر جو ہوتا ہے جو پانی کے اندر چلا جاتا ہے، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ ہماری جان کا لنگر ہے. اینکر جو ہوتا ہے وہ پانی کے اندر دھنس جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ بڑے بڑے جہازوں کو کنٹرول کرتا ہے. طوفان آتے ہیں، آندیاں آتی ہیں، پانی ٹکراتا ہے جہاز کے ساتھ، لیکن جہاز ضرور قائم ہوتا ہے. خداوند کی جو قوت ہے، خداوند کی جو طاقت ہے، بعض کا ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ اکثر بات نظر نہیں آتی، لیکن خداوند کا ہاتھ عجیب طور سے ہمیں اس مصیبت میں سنبھالتا ہے. وہ لنگر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو بھی نظر نہیں آتا، کہتے ہیں وہ یہ دیکھیں اتنی مصیبت میں سے نکلا ہے پھر بھی خوش ہے نا، اس کے چہرے پہ پھر بھی رونق ہے. دانیل جو کرائسس میں تھا، مشکل میں تھا، اسیری میں تھے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ خوراک کھانی ہے. دانیل کے پہلے باپ کو دیکھیں، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ خوراک نہیں کھائیں گے، یہ آپ دیں اپنے لوگوں کو، ہمیں 7 پات دے دیا کریں. اور وہ 7 پات کھا کر بھی دانیل کے چہرے پہ وہ رونق تھی کہ وہ حیران ہے، خداوند کا ہاتھ اوپر تھا. اور وہ جو کرائسس میں مشکلات، اس کا وعدہ ہے کہ جب تم پانی میں سے گزرو گے تمہارے ساتھ ہوں گا، جب تم آگ میں سے گزرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اور جب دانیل کے ساتھی جو تھے وہ آگ میں تھے، 3 جو اس کے دوست تھے صدر میں جو، اور بادشاہ کہتے ہیں ہم نے 3 لوگ ہی ڈالے تھے آگ میں، یہ چوتھا کہاں سے آ گیا؟ میں ایک اور شخص کو اس میں سے دیکھ رہا ہوں. تو خداوند جو ہے وہ آگ میں، مصیبت میں، تنگی میں، شیروں کی مار میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. گاڈ از ان کنٹرول. خدا کو کوئی نہیں روک سکتا. اور Satan had to have permission from God before he could touch or tempt you. ایوب کے بارے میں اس کو ستایا، لیکن اس سے پہلے وہ جا کر خداوند سے اجازت لیتا ہے. 2 باتیں لکھی ہیں. ایک لفظ لکھیے ٹیمپٹیشن، دوسرا لفظ لکھیے ٹیسٹ. ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند ہے وہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، لیکن ابلیس جو ہے وہ ٹیمپٹ کرتا ہے. ٹیمپٹ اینڈ ٹیسٹ، TMT یہی ہوگا، ٹیمپٹیشن. ابلیس جو ہے وہ آزماتا ہے اس لیے کہ انہیں گرانا چاہتا ہے، خدا کے سامنے ہمیں مجرم ٹھہرا. ایک ہوتا ہے الزام، ایک ہوتا ہے جرم، مجرم. تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ ہم مجرم ہیں، ہم خدا کے ساتھ نہیں چل پائے، اور وہ ہمیں خدا کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتا ہے. خدا کو بھی شرمندہ کرو، تو بڑا شرمندہ کرتا تھا کہ یہ تیرا راست باز بندہ ہے. آپ دیکھا نا اس کے بچے مار گئے ہیں، اس کے اونٹ چلے گئے ہیں، اس کے جسم پھوڑے نکل آئے ہیں، لیکن ایوب جو ہے وہ تمام باتوں میں خدا کے ساتھ وفادار رہا اور اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی. شیطان جو ہے وہ ٹیمپٹ کرتا ہے. خدا مسیح کو اس نے ٹیمپٹ کیا تھا. یسوع جو ہے، جب ہم یسوع کے بارے میں دیکھتے ہیں تو تمام مصیبتوں میں، تمام طرح کی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آزمائش ہے وہ شیطان کی سے ہوتی ہے، اور امتحان جو ہے وہ خدا. جیسے جو ٹیچر ہیں بچوں کا ایگزام لیتے ہیں
ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کہاں تک جو ہے یہ اس نے محنت کی ہے، تو نیکسٹ فیز میں لے جانے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی پروموشن کے لیے ہوتا ہے، آپ کو دوسرے فیز میں لے جانے کے لیے کہ اچھا آپ دھوپ میں وفادار رہے، آپ تنگی میں وفادار رہے، خدا کہتا ہے ہوگی۔ اور کس کو وہ توڑوں والی مثال جو ہے کہ ایک نے چھپا دیا تھا، دوسرے نے اس میں محنت کی، اس کو بڑھایا، اور جسے محنت کی تھی اس کو اس نے کہا بھائی تو ادھر لے آ، تیرے کو کچھ نہیں ہوتا نا، اس سے بھی لے کے تو جس نے بڑھایا اس کو دے دیے۔ تو دیر از نو ریسٹ۔ جو آپ محنت کرتے ہیں خداوند آپ کو پروموٹ کرتا ہے، آپ کو اور زیادہ دیتا ہے۔ ابھی ہم نے سیکھا تھا صبح، جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا۔ تو جب آپ کرائسس میں خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، خداوند کے پلان میں چلتے ہیں، خداوند کے منصوبے کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کو آپ ڈسکور کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، اور آپ سوچ لیتے ہیں کہ there is a prosperity, there is a blessing, there is a promotion after that۔ یہ جو میں کروں گا اس کے بعد مجھے پروموشن ملے گی، میری ترقی ہو جائے گی۔ پھر آپ محنت کرتے ہیں، پھر اور آگے بڑھتے ہیں، خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دیتا ہے، اور زیادہ آپ کی زندگی میں نعمتیں اور برکتیں خداوند لاتا ہے، آپ بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، ترقی کرتے جاتے ہیں۔ سو شیطان جو ہے وہ آپ کو ٹیمپٹ کرتا ہے، اور with the permissive will of God، خداوند کی مرضی، ٹھیک ہے بھی کر لو، آپ ٹیسٹ کر لو، ہے نا۔ جو استاد ہوتے ہیں نا، جن کو اپنے اسٹوڈنٹ پہ فخر ہوتا ہے، ان کو جیسے پہلوان ہوتے ہیں، اپنے جو پٹھے ہوتے ہیں، جو شاگرد ہوتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں، اور جب کشتی کا وقت آتا ہے کہتا ہے راجو جی ہے بڑا تیز ہے میرا شاگرد، اور یہ میرا پٹھا جو ہے جیت کے آئے گا، تو وہ اس کو جانے دیتے ہیں۔ اسی طرح خداوند جو ہے آپ اس کے ہاتھ میں ہے، خداوند کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کہاں تک میرے لیے کارآمد ہے، کہتا ہے جاؤ جس کو لے جاؤ، یہ میرے لیے جیت کے آئے گا۔ تو خداوند کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں، خداوند کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائے۔ جب خداوند آپ پہ بھروسہ کرتا ہے تو خداوند کے اعتماد پر آپ ہیں۔ خداوند کو پتا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، دانیل سیری میں ہے، اپنے وطن سے دور ہے، اپنے لوگوں سے دور ہے، لیکن خداوند نے دیکھا تو یہ بندہ، اس نے خوراک میں میرے ساتھ وفاداری کی، اس نے وہ خوراک جو میں نے منع کی تھی نہیں کھائی، چھوٹی سی بات تھی، لیکن اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، کیا ہوئے ہم ساتھ بات کھا لیں گے۔ اور خداوند نے اس کو پھر پروموٹ کیا۔ داؤد کو خداوند نے کیوں چنا؟ کیوں خداوند نے کہا کہ میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا ہے؟ کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ جب کوئی درندے آتے تھے، جنگلی جانور آتے تھے، بھیڑیا آ جاتے تھے، چیتا آ جاتا تھا، تو وہ ان کے ساتھ جنگ کرتا تھا اور ان جانوروں کو بچاتا تھا۔ تو خداوند نے کہا کہ اگر اس کو جانوروں کی اتنی فکر ہے، بھیڑ بکریوں کی اتنی فکر ہے، تو یہ میرے لوگوں کے لیے کتنی فکر کرے گا۔ اور وہی ہوا کہ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ جاتی جنت خداوند کے لوگوں کی انسلٹ کر رہا ہے، بےزتی کر رہا ہے۔ تو چھوٹا لڑکا تھا، لیکن اس نے اس کے اندر خیرت تھی خداوند کی، تو اس نے اس کو مار دیا ہے۔ تو ہماری جو امید ہے، ہمارا جو بھروسہ ہے کرائسس میں، مشکلات میں، وہ خداوند پر۔ جلدی سے دیکھیے رومیو اس کا 8 باب، اور یہ میرا بڑا ہی پسندیدہ یہ ورد ہے، اور اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں 28ویں اور 29 آیت خدا کے کلام کو پڑھے گا جلدی سے 28 خدا کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹھا ٹھہرے۔ آمین۔ پالوس کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، نہ کال نہ ننگا پن۔ ابھی جو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو اکنامک کرائسس ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، اور ریلیشن شپ ایشوز جن پر ہم نے بات کی، تو بڑی ایک افسردہ سی، ایک جو ہوپ لیس سچویشن ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرائلز ہیں، ریولیوشن ہیں، لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں، اور ان تمام حالات میں، تمام مصیبتوں میں، تمام پریشانیوں میں ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ only God is our hope۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو ہماری نگاہیں جو ہیں وہ یسوع پر ہونی چاہیے تمام طرح کے حالات میں، and he will give you comfort۔ وہ آپ کو آرام اور چین دیتا ہے۔ ہماری نگاہ جو ہے وہ یسوع، جب پترس پانی پہ چل رہا تھا تو جب تک اس کی نگاہ یسوع پر رہی وہ چلتا رہا، اور جیسے اس نے پانی کی گہرائی کے بارے میں سوچا،
جیسے اس نے موجوں کے بارے میں ان کو سنا، اس کے پاؤں جو ہے ڈگمگا۔ اگر آپ کی نگاہ یسوع پر رہے گی، آپ تمام مصیبتوں میں، تمام کرائسس میں آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز کرائسس، کیسے ہم ان مشکلات کا مقابلہ کریں؟ میرے ساتھ دیکھیے، یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور ہم سب کے لیے ہے، بیکاز اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ جی مجھے پرابلم نہیں ہے۔ میں ریڈیو پہ پروگرام کر رہا تھا تو میں نے ایک سوال کیا پروگرام میں، لائیو شو تھا، میں نے کہا جی آپ کی کوئی بھی سمسیا ہے، کوئی مشکل ہے تو آپ فون کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو ایک شخص کا فون آیا، میں نے کہا جی ہاں جی کیا مشکل ہے آپ کی؟ کہتا جی میری کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اگر آپ کی کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ کسی کے لیے ضرور مشکل ہوں گی۔ میں نے کہا کہ آپ بعض کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے لیے مشکل ہوتے ہیں، انہوں نے ویک کے دوسرے میں آواز آ رہی ہو جاتی ہے کتنے آ جائے۔ میں نے کہا ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے بھائی جس کو کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ پھر آپ دوسروں کے لیے بہت بڑی مشکل ہے۔ کوشش کریں کہ نہ آپ دوسروں کے لیے کوئی مشکل پیدا کریں اور نہ مشکل بنے دوسروں کے لیے۔ کرائسس میں، مشکلات میں کیسے آپ نے قائم رہنا ہے؟ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، ائزایہ چیپٹر 40 ورس 1، تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے یروشلم کو دلاسا دو، اسے پکار کر کہو کہ اس کے مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے۔ تسلی دو، گیو کمفرٹ ٹو ادر پیپل۔ جی اپنے اندر ہی تسلی نہیں تو دوسرے کو سوال نہیں۔ مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، مجھے ہنسی بھی آتی ہے بعض کا کہ ہاسپٹل میں گئے ہوتے ہیں کسی مریض کا پتہ کرنے کے لیے، تو ان کے عزیز رشتے دار آ جاتے ہیں، تو پہلے تو دیکھ کے مریض کو دور ہی ہمیں گلیڈی سننا شروع کر دیتے ہیں، پانچ جی کہنا چنگا ہی پئی ہے، تو دور سے دیکھ کے نا تو ہمیں گلیڈی سننا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کہنا باجی میری کپی بھی نال دی وارڈ ہے سجے، اس طرح ہی وہ بھی مریض ہے، چنگی تسلی ہے بھائی۔ بھائی جی تھوڑے دن کی پیلا ہو گیا، ڈاکٹر نے کی کیا جی، وہ چل چنگا بھلا ہے سوچنا شروع کر دے، ٹر جا کے سوچتے رہے کہ رات رات میں پیلا ہو گیا۔ میری وائف کو نا ڈاکٹر نے کینسر ڈائگنوز کیا، بائی دا گریس آف گاڈ شی از اوکے ناؤ۔ تو ایک جو بیٹی تھی اس نے فون کیا، تو وائف میرے کو فون کر کے تو پوچھ رہی آنٹی مجھے پتہ لگا تھا کینسر جو ہے تسی بچو گے نا؟ یعنی یہ کوئی طریقہ ہے کسی بات کرنے کا؟ تو وہ بیچاری پریشان ہوگی، کہتی ہے وہ لڑکی کا فون آیا تھا تو مجھے کہہ دیا، مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پروفیسر نیئر صاحب جو ہاسپٹل میں تھی، میری وائف ان کے پاس تھی، تو جو نرس ہے وہ کہتی باجی ویسے ہے تو مشکل ہی ہے، بیماری والا گھٹ ہی بیٹھ جائے، پر دیکھو جو خدا کی مرضی۔ تو نرس ہے تو کہتے ہیں اچھا بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہم ڈیل کرتے ہیں مشکلات؟ بجائے کسی کو ہمت بتانے کے ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی بڑا مشکل ہے، کوئی امید نہیں دے، ویسے اگر کوشش کر لو کر دو اپنی مرضی، کوئی نہیں۔ تو ہمیں we must know the God's plan and purpose۔ جب آپ پتہ چل جائے کہ خدا کا کیا مقصد ہے اس دکھ میں، مصیبت میں، ایمان کے وسیلے آپ ان دکھوں کو، تکلیفوں کو قبول کیجیے کہ خداوند تیرا شکر ہے، مصیبت میں، تنگی میں خداوند تیرا مقصد ہے کہ میں اس میں سے گزر آؤں۔ ٹرائی ٹو نو دا ول آف گاڈ، خداوند کی مرضی کو، خداوند کے ارادے کو جانیے ان پرابلم میں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی روحانی ترقی ہوگی، اسپرچل گروتھ ہوگی۔ آپ ایک مصیبت میں سے نکلیں گے، آپ کو پتا ہوگا خداوند تیرا شکر، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، ہاں خداوند تو نے میرے لوگوں کو، تو نے اپنے لوگوں کو پیار کیا، تو نے ان کو پانیوں میں سے نکالا، ہاں خداوند میرے ساتھی آگ میں تھے، خداوند مجھے معلوم ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ تو نے آگ کی تپش کو ٹھنڈا کر دیا تھا خداوند، وہ لوگ جس کو پھینکنے آئے تھے وہ مر گئے تھے، وہ رسیاں چل گئی تھی، تو خداوند شیروں کی مان بھی تو میرے ساتھ ہی ہے، میری نگاہ خداوند تجھ پر ہے۔ I don't care about these lines۔
تو اپنے جو ماضی کے تجربات ہیں نا ان سے سیکھیں. میں نے کل جو زبور آپ کو بتایا تھا، زبور میں کیا تھا کہ میں بچہ تھا اب بوڑھا ہوں، لیکن میں نے جو صادق کی نسل ہے اس کو کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. Try to learn from the life of the other people. ان کے تجربات ہیں کرائسس میں، مشکلات میں خداوند نے کیسے ان کو سنبھال کے رکھا. خداوند آپ کی بھی مدد کر سکتا ہے. خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ سب سے پیار کرتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. تو in your crisis, faith, your ایمان، your faith is very very important. اور اس کی جو خوبصورت جو ہم اس کی جو تعریف دیکھتے ہیں، اس کی جو ڈسکرپشن دیکھتے ہیں، ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایمان جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہونا چاہیے، ساکت نہیں ہونا چاہیے، پیسو نہیں ہونا چاہیے، ایکٹیو فیتھ ہونا چاہیے، متحرک ایمان ہونا چاہیے. ایمان سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے، اس کی لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کو آپ جانتے رہیں. Call to repent. خداوند یہ چاہتا ہے کرائسس میں، مشکلات، جب آپ خداوند کے منصوبے کو جانتے ہیں. جونا کو ہم جانتے ہیں، جونا کو خداوند نے بھیجا کہ تو نینوا کو جا، تو بھائیوں نے تیرے سے ضرور ہو گئے، پیسے بھی خرچ کیے، جانا کدھر تک چلے گئی ہو گے کہ نہیں. پتا کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ میں یہودی ہوں اور یہ جو نینوا کے لوگ ہیں یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، تو میں کیوں جاؤں گی ان کی طرف؟ میں اپنے لوگوں کی طرف نہ جاؤں، میں سفر کر کے ان کی طرف کیوں جاؤں؟ خداوند کا منصوبہ، خداوند کا پلان یہ تھا، کیونکہ خداوند سب سے پیار کرتا ہے. تو خداوند نے اس کو کہا کہ تو جا نینوا میں جا کر منادی کر، ان کو بتا اور وہ توبہ کریں، میری طرف رجوع لائیں، اور میں اپنے ارادے کو جو ہے میں بدل دوں گا اگر وہ توبہ کریں گے. خداوند کا یہ پلان تھا اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے. تو جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو وہ منادی کرتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے پھرتے ہیں. جانور بھی جب انہوں نے وہ بھوکے رہے، لوگوں نے ٹاٹ اڑا، اپنے سر میں راکھ ڈالی، راکھ میں بیٹھے. تو خداوند کو ان کی خاکساری جو ہے وہ پسند آئی. تو خداوند نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بدل دیا، ان کی بہتری کے لیے. خدا کا پلان تو یہ تھا کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گی تو جو جان گناہ کرے گی وہ ہلاک ہوگی، لیکن خداوند کہتا ہے کہ جو توبہ کرے گا وہ زندگی پائے گا. تو انہوں نے توبہ کی، خداوند نے اپنے ارادہ بدل دیا. اب یونا جو ہے، اب انہوں پتا نہیں کرنا، میں تو ایویں خبر کر کے جب آ گیا، مجھے پتا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو شفیع خدا ہے، تو نے جب لوگوں نے رونا پیٹنا ہے تو نے معاف کر دینا. خداوند کہتا کہ میں تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، میرا تو مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ توبہ کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا پلان ہے وہ بڑا پرفیکٹ پلان ہے، بڑا خوبصورت پلان ہے، وہ بہتری اور بھلائی کے لیے ہے. انسان کا جو منصوبہ یہ تھا، اور نے کہا لو جو میں آ رہا ہوں وہاں تو سنو جو کو تھوڑا لوگ باقی وہ جا رہا تھا غصے میں، وہ جا رہا تھا کہ اچھا میں ان کو ذرا وارن کروں اور پھر میں ان کا حشر دیکھوں کیا ہوتا ہے. خداوند شاید آسمان سے آگ بھیجے گا، شاید کوئی بیماری بھیجے گا، اب یہ لوگ تڑپ رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، تو میں دیکھوں گا، بتاؤں گا. پھر میں فاضل صاحب کا نام ہی لینا چاہتا، لیکن کچھ لوگ جو ہیں بڑی عجیب طرح کی تفسیر جو ہے بیان کرتے ہیں. میں اسمبلی جب آیا تو ہم جو لوکل چرچ تھا وہاں پر گئے تو پادری صاحب جو ہیں وہ کلام سنا رہے تھے لازر کے بارے میں اور دولت مند کے بارے میں. تو بڑی خوبصورت تفسیر ہے، شاید آپ کو پسند آئے تو آپ بھی دیکھ لیجیے گا. تو اس نے پادری صاحب نے پیغام دیا، اس نے کہا کہ جو لازر تھا جو زخموں سے چور تھا اور وہ دولت مند کے میز کے پاس پڑا رہتا تھا، کتے اس کے زخموں کو چاٹتے تھے، اور جو دولت مند کھانا کھاتا تھا وہ ٹکڑے جو ہوتے تھے ان سے وہ اپنے پیٹ بھرتا تھا. یاد آئی؟ تو پادری صاحب نے جو اس کی اپلیکیشن کی، جو اس کا اطلاع کیا، وہ یہ کہا کہ لازر جو ہے وہ کلیسیا ہے اور دولت مند جو ہے نہ، جو دولت مند ہے وہ کلیسیا ہے اور لازر جو ہے وہ پادری صاحب. انہوں نے کہا جی کلیسیا جو ہے
وہ موجے کرتی ہیں اور پادری کے ٹکڑوں پر مرتے ہیں اور کھاتے ہیں اس پہ، اسے لیتے ہیں، اور جب قیامت ہوگی تو جو پادری صاحب ہیں وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہوں گے تو کلیسیا عذاب میں ہوگی۔ انہوں نے کہا سانو دے دیو تسی سکیاں روٹیاں تے جدن ہونا نا حساب تے تساں تے ترسنا تے میں باپ ابراہیم کی گود وچ ہونا تے اس ہونا۔ تو میں جب چرچ ختم ہوا میں نے کہا بھائی صاحب خدا کا خوف کریں، میرا تعلق جو ہے وہ راجہ دار چرچ سے ہے پنڈی سے، اور بچپن سے آپ نے کلام کو سنا ہے، خدا کا شکر ہے۔ اس وقت میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ آپ نے کیا پیغام دیا، کچھ پیسے لینے کو اور طریقہ سوچ لو یار، چندے دے اور بھی کچھ طریقے ہیں لینے دے۔ میں کہ اتنا خوف پیدا کر کے کہ کلیسیا بچاری جی وہ ڈران رہے ہو تسی ہیں کہ وہ ترسے گی اتنے اور آگ دیا جناب۔ تو میں نے کہا یہ تو کچھ اچھی تصویر نہیں ہے، یہ دولت کی نام نام تصویر کی بات ہے، دوسروں کی فکر نہ کرنے کی بات ہے، ان سے پیار نہ کرنے کی بات ہے، تو یہ کیا آپ نے بات کر دی۔ تو اس طریقے سے جو خدا کا پلان ہے جو اس کو آپ سپوائل نہ کریں، اور انسانوں کا جو پلان ہوتا ہے اپنی مرضی کے لیے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، پیسے کٹھے کر چندہ کٹھا کرنے لئی انہاں کو ڈراؤ لوگوں تو کہتے دیو بھائی پیسے یار، پادری صاحب نے باپ ابراہیم کی گود چلے جانا سی باہر میں رہ جی۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کے بہت سارے ارادے ہیں، بہت سارے منصوبے ہیں، لیکن خدا کے ارادے جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ پروورب چیپٹر 19:21۔ سو خدا کے جو پلان ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لک ایٹ دا کراس، صلیب پر نکاح کریں۔ That was a perfect plan of God. The plan of salvation. نجات کا منصوبہ، اور وہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے خدا کا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا پر دے تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے حالات میں کے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ God's plan give us strength، ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے خدا کا جو منصوبہ ہے۔ جب آپ خدا کے منصوبوں پر دھیان کرتے ہیں تو وہ منصوبے جو ہیں وہ آپ کو قوت بخشتے ہیں، آپ کو ڈپریس نہیں کرتے، آپ کو پریشان نہیں کرتے، آپ کو قوت بخشتے ہیں اور آپ کو جرأت بخشتے ہیں۔ خدا کے جو منصوبے ہوتے ہیں آپ ان منصوبوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ جاتی جرأت کو مانگ کراتے ہیں، یرو کی دیواریں جو ہے وہ گر جاتی ہیں، آپ کو ہمت بنتی ہے آپ کی، اور آپ خدا کے منصوبوں کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ اس نے مجھے معاف کیا، اس نے میرے گناہوں کو معاف کیا، پھر آپ دوسروں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ That's also plan of God کہ میں نے آپ کو معاف کیا ہے، آپ دوسروں کو بھی معاف کریں۔ اسی شخص کی طرح جس نے کسی کا قرض دینا تھا بادشاہ کا، اور بادشاہ کے سامنے جا کر رویا پیٹا، اس نے کہا چل جا معاف کیا، اس کو معاف کر دیا۔ جب باہر گیا تو کسی نے اس کے پیسے دینے تھے، اس کو پکڑا اور اس کو مارا پیٹا، اور نوکروں نے جا کر بادشاہ کو بتایا کہ جس کو آپ نے معاف کیا تھا اس نے تو اس کو معاف نہیں کیا دوسرے، تو بادشاہ نے اس کو واپس لاؤ۔ اس نے کہا بھائی میں نے تجھے معاف کیا، تجھ پر یہ لازم ہے کہ تو بھی معاف کرتا، میرا تو پلان یہ تھا کہ تو بھی ایسے کرے گا، اور تو نے جا کر اس کو مارا پیٹا تھا کہ اس کو قید میں ڈالو، اور جب تک یہ پورے پیسے نہ دو اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ جیسے خدا نے ہمیں معاف کیا، کتنا خوبصورت، جیسے اس نے ہمیں معاف کیا، کیا تم نے دوسروں کو معاف کیا؟ پہلے ڈھونڈو خدا کی بادشاہی اور آپ کی ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں۔ بڑا خوبصورت ہے۔ تو خدا نہیں چاہتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں معاف کیا ہے ہم بھی دوسروں کو معاف کریں۔ اور آخری بات جو آج کے سیشن کی ہے وہ یہ ہے، ڈو یو نو گاڈ؟ اگر آپ خدا کو نہیں جانتے تو خدا کے منصوبے کو کیسے جانیں گے؟ آر یو ود گاڈ آر وداؤٹ گاڈ؟ کیا آپ خدا کے ساتھ ہیں یا خدا کے بغیر ہیں؟ اس دنیا میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ خدا کے بغیر ہیں، خدا کو نہیں جانتے۔ خدا کے بارے میں تو جانتے ہیں، ہاں خدا ہے، لیکن خدا کو جاننا اور خدا کے بارے میں جاننا اور بات ہے۔ پرسنل اور ریلیشن شپ، خدا کے ساتھ جو آپ کا شخصی تعلق ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ آج اس بات کو سوچیے کہ آپ خدا کے ساتھ ہیں، اس کو شخصی طور پر جانتے ہیں کہ ڈو یو نو ہم پرسنلی؟ The only way to conquer, face it with God.
کرائسس کو سامنا کرنے کے لیے، خدا کے پلان کو مکمل کرنے کے لیے خدا کا آپ کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے۔ معاملہ ہو خدا کا، پلان ہو خدا کا، منصوبہ ہو خدا کا، اور آپ کہیں کہ میں خدا کے بغیر اس کو مکمل کر دوں گا، ناممکن ہے۔ نہمیہ میرا بڑا پسندیدہ کردار ہے، ابھی نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ یروشلم کے لیے اس کا جو پلان ہے، خدا کا جو منصوبہ ہے، اس کو لے کر وہ بڑھتا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ خدا کے منصوبے کو مکمل کرتا ہے۔ خداوند کا منصوبہ خداوند کے ساتھ آپ کو پورا کرنا ہے، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جو دانیل کا کردار ہم نے دیکھا کہ وہ خداوند سے دعا کرتا ہے، کرائسس میں، مصیبت میں بھروسہ کرنا خدا پر، اور خدا کے منصوبے کو لے کر آگے بڑھنا۔ کوئی خداوند کے جیسا نہیں ہے، نو باڈی از ایکول ٹو گاڈ۔ اگر آپ سوچیں کہ خدا سے ہٹ کر میں اس شخص پر بھروسہ کر لوں، اس شخص کی بات مانوں، اس پہ ہم بھروسہ کر لیں، اس پہ کر لیں۔ ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں اپنے دوستوں عزیزوں کو فون کرتے رہتے ہیں، بٹ ہاؤ مینی ٹائم وی آر گوئنگ ٹو آور نیڈ؟ کسی دفعہ ہم اپنے گھٹنوں پر جاتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں خدا تو ہی میرا نور ہے، تو ہی میری قوت ہے۔ دانیل نے کسی سے نہیں کہا، میں نے دانیل سے ایک بات سیکھی، دانیل اس واقعے سے، when you are crisis، جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، سوائے خدا کے اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ Never ever rely upon the people۔ آپ کی مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ ملعون ہے وہ آدمی، وہ شخص جو انسان کے بازو پر بھروسہ کرتا ہے، کسی کو اپنے گھوڑوں پر بھروسہ ہے، کسی کو اپنے رتھوں پر، کہتا ہے ہم تو صرف خدا پر ہی ہم گرے اور اٹھے ہوئے۔ ہمیشہ خداوند پر بھروسہ کریں، اور پھر خداوند جو ہے وہ لوگوں کو آپ کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ لیکن آپ اگر کہیں کہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں اور پھر خداوند میرے ساتھ آئے، چلو لگے رہو ڈڑے آئے لگے۔ لیکن جب آپ خداوند سے دعا کریں گے، خداوند مجھے ضرورت ہے لوگوں کی، میں نے یہ کام کرنا ہے، تو خداوند کہتا ہے ٹھیک ہے۔ خداوند جب گئے جھیل پر، اس نے پترس سے کہا کہ جال ڈالو، سے کہا خداوند ساری رات محنت کی، کچھ حاصل نہیں آیا، لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ جب خداوند کے کہنے سے اس نے جال ڈالا، خداوند سے پہلے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو بلاؤ، تیرے سے اکیلے سے نہیں مچھلیاں پکڑی جائیں گی، اور لوگوں کو بلاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چل جال۔ تو جب جال ڈالا تو اتنی مچھلیاں آ گئی کہ جال جو ہے بھر گیا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کو بلاؤ اور میری مدد کرو، جال بھاری ہو گیا۔ پہلے خدا پر بھروسہ کریں، اس کی تابع فرمانی کریں، اس کے منصوبے کو دیکھیں۔ خداوند کہہ رہے ہیں جال ڈالو ڈالو، خداوند کہہ رہے ہیں گہرے میں چلو چلے جاؤ۔ جب خداوند ساتھ ہو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تیرا رکھ کھانا قدیم بلاوے تو تیرے رب نو بھی نہ اسرائیل نے رکھ داؤ مدد لی میں یسوع پا۔ تو جب آپ یسوع کے ساتھ مل کر جال ڈالیں گے، اس کے منصوبے کو پورا کریں گے، خداوند لوگوں کو بھی لے آئے گا، آئیں بھائی کھینچے جال کو، خداوند آپ کی مدد بھی کرے گا۔ اور خداوند کی یہ اچھا ہے، خداوند کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ ڈیزائر ہے کہ آپ کو کمفرٹ دے۔ ان آل ہز پلانس، جتنے بھی خداوند کے منصوبے ہیں، اس میں مقصد یہ ہے کہ خداوند آپ کو لفٹ اپ کرے، خداوند آپ کو آرام اور چین دے۔ کہ جب خداوند آرام اور چین دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی شخص آپ کو ایسا آرام اور چین نہیں دے سکتا، کوئی شخص آپ کو ایسا منصوبہ نہیں دے سکتا، کوئی اور شخص جیسے خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، آپ کے کرائسس میں کوئی اور شخص کھڑا نہیں رہ سکتا، نہیں ہو سکتا۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔